सांप और बकरी में फर्क देखिए। बकरी घास खा करके दूध देती है मालिक को, लेकिन सांप मालिक का दूध पी करके मालिक ही को डस लेता है। ये हुआ नमक हराम कि जिसका नमक खाया उसी की नमक हरामी किया। एक मिसाल है, बहुत खूबसूरत छोटा बच्चा है आपका, उसको आप कोई तोहफा देना चाहिए, चॉकलेट दीजिए, वो बाप का मुंह देखता है, पकड़ता नहीं है। क्या मतलब हुआ? बाप ने जैसे ही इशारा कर दिया वो लपक लेता है, बाप का इशारा नहीं है वो पकड़ता नहीं है। मतलब क्या है? बाप की इजाजत है तो पकड़ेंगे, बाप की इजाजत नहीं है तो नहीं पकड़ेंगे। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं सोचते हैं कि खुदा की मर्जी है या नहीं है। उस नादान बच्चे से भी हम बदतर। बकरी को घास ला करके आदमी देता है, भूख में बकरी घास खा रही है, पत्ता खा रही है। जैसे ही मालिक ने उसको पुकारा वो घास छोड़ करके अपने मालिक की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। और हमारा खुदा सरकारी ऐलान मस्जिद से करता है, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, हम उस बकरी से भी बदतर है। आखिरी मिसाल है, आप देखेंगे रात का बचा हुआ भात है, उसको सुबह आदमी पानी मिला करके खाता, उसको पंता भात कहते हैं। एक आदमी खा रहा था सुभान अल्लाह, एक आदमी खा रहा था माशाअल्लाह, एक आदमी खा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा तुमने खुदा की आदत बिगाड़ दिया। इतना जब अल्लाह का शुक्र अदा करोगे बासी भात खा करके तो रोजाना बासी भात ही खिलाएगा। एक देखो, हमको जब तक बिरयानी नहीं मिलती हम अल्लाह का नाम नहीं लेते। अपने मरकज से न चल मुँह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको कि जब तू खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बोटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा। आग से शोला निकाला अब्र से आबे सफा, किससे हो सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, तैयार रहिए, हम भी जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हैं। तीसरा बड़ा खूबसूरत पैगाम, जल्दी से मेहमान आ चुके हैं, उनके लिए मुझे वक्त फारिग करना है। आप बहुत ध्यान से सुन लें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, उनकी फैमिली के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से कहा, अबू बकर, आयशा के ऊपर उंगली उठ रही है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी बेटी है। तो कहा, या रसूल अल्लाह मैं कुछ नहीं कह सकता, आपका जो फैसला होगा मुझको हर हाल में तस्लीम होगा। हज़रत उस्मान से पूछा, उस्मान आयशा के बारे में, मेरी बीवी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी चप्पल में नजासत थी, आपके जूते में नजासत थी, अल्लाह ने आपको मस्जिद में आने नहीं दिया। कहा, पहले जूता उतारिए उसके बाद मस्जिद में आइए, ऐसा हो नहीं सकता आपकी बीवी नापाक आपके पाक बिस्तर पर आ जाए, हो नहीं सकता। हज़रत अली से पूछा, अली तुम क्या कहते हो मेरी बीवी के बारे में जिस पर उंगली उठ रही है। कहा, आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, आपके पाक बिस्तर पर कोई नापाक औरत बैठ नहीं सकती। हज़रत उमर से पूछा, उमर तुम क्या कहते हो आयशा के बारे में। कहा, या रसूल अल्लाह, आयशा का निकाह खुदा की मर्जी से हुआ था, आयशा का निकाह आपने अपनी मर्जी से नहीं किया था। अगर आयशा गलत औरत होती तो खुदा खुद आयशा को आपके घर से निकाल देता हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर के जुमले से मुझे इत्मीनान हो गया। माँ की उम्र बेटी की उम्र बराबर है। आप कहेंगे कि माँ की उम्र बेटी की उम्र दोनों बराबर कैसे हो सकती है। माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है, बेटी का नाम फातिमा, माँ का नाम आयशा, दोनों की उम्र बराबर, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है, सहेली जैसा सलूक है। माँ दिल की बात जवान बेटी से कह देती है, जवान बेटी दिल की बात माँ से कह देती है। माँ की मजलिस में फातिमा मुस्कुराती है तो आयशा ने कहा, बेटी
بے موقع کیوں مسکرا رہی ہو؟ کیوں ہنس رہی ہو؟ ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں تو کیوں ہنس رہی ہو؟ کا خیال آیا. کا کیا خیال آیا؟ کہ میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو. سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے. تو عائشہ نے کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں اسلام ملا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے. اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے. تو کہا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تو مر جائے گی، قبر میں پہنچے گی، ایک وقت آئے گا میں بھی انتقال کر جاؤں گی، قبر میں پہنچوں گی. جب تیرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے تو جنت میں جائے گی، جب میرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے میں جنت میں جاؤں گی. لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا. اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام. حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام، حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام. قرآن کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر، بیچ بیچ میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. آپ دیکھیں گے مدرسے میں لائٹ چل رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، جھوم جھوم کر کے بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، استاذ دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اچانک لائٹ چلی گئی. اب ہوتا کیا ہے؟ استاذ ہاتھ کا پنکھا، تار کا پنکھا لے کر کے بچے کو جھیلتا رہتا ہے، اور بچے جھوم جھوم کر کے پڑھتے رہتے ہیں. ان کو جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا، استاذ کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا ہے. ایک نواب صاحب آگے دیکھا، بڑی حیرت ہوئی، 10,000 سونے کے سکے دے دیا استاذ کو انعام میں. واہ صاحب کیا قرآن پڑھ رہے ہو، کیا بچے تمہارے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ 10,000 روپے لے لو. وہ کہنے لگا حضور کون سا کارنامہ کیا تھا، اتنا بڑا پیسہ آپ نے دے دیا. کہ نکل جاؤ میرے مدرسے سے، تم 1 نمبر کے دنیا دار نظر آ رہے ہو. قرآن کے مقابلے میں تم 10,000 کو بہت بڑی دولت سمجھتے ہو، قرآن کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت کچھ بھی نہیں. ایک جوان کی شادی ہو گئی، 1 سال بال بچہ نہیں. جوان کی شادی ہو گئی، 2 سال بال بچے نہیں. اب لوگ کہتے رہے کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے. اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ جواب کیسے دے. خدا سے کہتا میرے پروردگار بیٹا مت دو، ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ساری دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا. اللہ نے سن لیا، اس کو بیٹی مل گئی. لیکن جب بیٹی جوان ہوئی تو پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے. اب وہ شرمندہ ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضور غضب ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا دنیا کی ہر دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے. کرے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے. بیٹی جب زندہ رہے شادی سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب بیٹی رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ اس کے ساتھ رخصت کر دو. دنیا کے مقابلے میں قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی. ایک آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک ہی وقت میں ماسٹر بنے اور حافظ قرآن بنے، راستہ میں بتا رہا ہوں. 5 سال اپنے بچے کو آپ مدرسے میں اسکول میں پڑھائیے. 5 سال جب اسکول میں پڑھ لے، اس کو اسکول سے نکال کر کے 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے. 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا. اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے. یہ 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے، آپ اس کو ٹیوشن کرائیے، گارنٹی ہے یہ بچہ سب سے آگے نکل جائے گا اور سارے بچے کو یہ پیچھے چھوڑ دے گا. جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل ہو نہیں سکتی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ابھی تک آپ بیدار نہیں ہیں. ہر دم برس رہے ہیں
انوار مدرسوں میں آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ بڑا خوبصورت جلسہ تیزی سے نکل گیا۔ یہ بہت چھوٹی تعداد میں بڑی تعداد میں جوان ہیں، جوانوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان 1 سال میں 10 سال کے برابر کیسے ترقی کرے گا راز بتا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ جوان لوگ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ اس دنیا میں دوبارہ جوان ہونے والے نہیں۔ بہت اچھا آپ سننے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے یہ زمانہ جو چل رہا، اتنی مہنگائی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا۔ اس دور کے بارے میں جس میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ڈھال ہے، اس کو بچا کر کے رکھو ہو اگر ایمان بچانا ہے۔ کتا خریدنے میں پیسہ برباد مت کرو، شادی میں پیسہ برباد مت کرو، ورنہ کمر ٹوٹ جائے گی، سیدھے کھڑے نہیں رہ پاؤ گے، قدم قدم پر تمہاری ذلت کی منہ کی کھانی پڑے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا رات میں ٹارچ لو اور زمین پر ٹارچ مار کر کے دیکھو چوٹی چلتی رہتی ہے، دن کے اندر دیکھو چھوٹی سی مخلوق چوٹی ہے چلتی رہتی ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے بارش کے زمانے میں مجھے باہر نہیں نکلنا پڑے گا، اسے معلوم ہے کہ سردی کے زمانے میں مجھے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ وہ کمزور مخلوق رات دن ایک کر کے محنت کر رہی ہے، روزی اکٹھا کر رہی ہے۔ چوٹی سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اگر کل زندہ رہنا ہے تو چوٹی کی طرح آج محنت کرنی پڑے۔ ایک آخری بات بتا رہا ہوں، ایک جوان آیا مسجد میں دعا کر رہا ہے، میرے مالک چھپر پھاڑ کر کے دے دو، لوٹ کر کے لائیں کوٹ کر کے کھائیں۔ حضرت عمر نے سن لیا، کوڑا لے کر کے کھڑے ہوئے، کہا او جوان کیا دعا کر رہے تھے؟ کہا حضور دعا کر رہا تھا کہ مالک چھپر پھاڑ کر کے دے دو۔ کہا آسمان سے سونا نہیں برستا، آسمان سے چاندی نہیں برستی، جوان صرف دعا کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ محنت مزدوری کے لیے دعا کے بعد مسجد سے تمہیں باہر نکلنا پڑے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر۔ ہمارا جوان جو شوق میں دارو نہیں پیتا ہے، دوائی کے لیے دارو پیتا، ہاتھ اٹھا دے۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک آپ نے مار کر کے بیداری کا ثبوت دیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ آپ سال بھر اسی طرح بیدار رہیں گے۔ ایک دارو کو چھوڑیے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو 10 سال آگے کر دے گا۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہے، اس کو توڑیے، آپ یہ گلاس ہے اس میں ڈال دیجئے، وہ انڈا اس طرح دارو کے گلاس میں آپ کچا انڈا توڑ کر کے ڈالیے، وہ اس طرح ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا ہوتا ہے۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو اسی طرح ٹائٹ کر دیں۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، ایک تجربہ بتا رہا ہوں، یہ پولٹری مرغی ہے، اس کا ایک گوشت کی بوٹی آپ لے کر کے پانی کی بوتل میں ڈالیے، اس کو 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے، اور ایک بوٹی کو آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، اس کو 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے۔ دیکھیے جس پانی کی بوتل میں آپ نے بوٹی ڈالی ہے گوشت کی، اس کا رنگ نہیں بدلے گا، جیسا رنگ تھا ویسا ہی رہے گا۔
لیکن شراب کی بوتل میں جس بوٹی کو آپ نے ڈالا وہ چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی. جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی اسی طرح پیلی پڑ جائے گی. آپ کسان آدمی ہیں, آپ کی پیٹھ پر مشین ہوتی ہے, اس میں آپ دوائی گھول کر کے اسپرے کرتے ہیں. کل تجربہ کر کے دیکھ لیجیے آپ, 99 بوند اس میں پانی کی ڈالیے, 1 بوند اس میں شراب کی ڈال دیجیے آپ, اور پھول پر 10 دن اسپرے کر کے دکھائیے, پھول مرجھا جاتا ہے. جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اندر کے پھول کا کیا حال ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, کوئی اگر دارو پلائے گا تو نہیں پیئیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کسی کو پلانا پڑے گا تو نہیں پلائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بایاں دایاں موقع ملے تو ہاتھ مار دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بوڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. ہندو مسلمان اتحاد کے حوالے سے صرف 5 منٹ کا پیغام میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اپنے مہمان کے لیے فارغ ہو رہا ہوں, سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ سو کر کے سنیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, ہم بھی آپ کو صلاحی دیں گے, دھیان سے سنیے گا. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے برہما پران. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب زمانہ برا آئے گا تو عورت اپنے بال کو کھولے گی, بال کو کھولے گی, آوارہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گی. سمجھ جاؤ وہ دور برا آ گیا, وہ کلیوگ آ گیا. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے وشنو پران. اس کتاب میں لکھا ہے جب زمانہ برا آئے گا تو عورت اپنے حسن کو بیچے گی, غریب شوہر کو چھوڑ دے گی, دولت سے نکاح کرے گی, 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی اور 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے مہا بھارت. اس کتاب میں لکھا ہے جب باپ جوان ہو اور بیٹی جوان ہو تو دونوں کو تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے. باپ بھی جوان, بیٹی بھی جوان, دونوں کو ایک جگہ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے. بڑے بڑے لوگوں سے زنا ہو جاتا ہے, بڑے بڑے لوگ شیطان کا لقمہ بن جایا کرتے. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے رامائن. اس میں سیتا جی بھابھی ہیں, لکشمن جی دیور ہیں. ان کو پوچھا جا رہا ہے بھابھی کا چہرہ بتاؤ, کیسا چہرہ ہے؟ بھابھی تمہاری لمبی ہے یا ناٹی ہے, گوری ہے یا کالی ہے, کیسی ہے چہرہ بتا دو بھابھی ہے. کہاں, وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے باہر نکلتی ہے, پردے کے اندر رہتی ہے, باہر ہی نہیں نکلتی. جب باہر نکلتی ہے تو گھونگھٹ ڈال دیتی ہے. میں دیور ہو کر کے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا, چلتے ہوئے میں نے پیر دیکھا ہے, پیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے رگ وید. اس کتاب میں لکھا ہے ہندوستان کتنا خوبصورت تھا. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ہندو مسلمان سب کے یہاں پردہ تھا, فیشن نہیں تھا, یہ ہندوستان کی ریت تھی, ہندوستان کا رواج تھا. اس رگ وید میں لکھا ہے برہما نے عورت کو عورت بنایا تو وہ نگاہ کو نیچے رکھے, اوپر نہ رکھے. برہما نے اگر عورت کو عورت بنایا ہے وہ پیر پھیلا کر کے نہ بیٹھے, پیر سمیٹ کر کے بیٹھے. برہما نے اگر عورت کو عورت بنایا ہے ایسا باریک کپڑا نہ پہنے جس سے اس کے اندر کا جسم باہر آ جائے. ایک آدمی جب اپنی اس کی بیوی نکلتی تھی باہر تو وہ کہتا تھا اوڑھنی رکھ کر کے جاؤ. مجھ کو اوڑھنی سے بہت نفرت ہے, یہ گھونگھٹ سے بہت نفرت ہے, اوڑھنی ہٹا کر کے جاؤ. سال بھر 6 مہینہ جب عورت بے پردہ نکل گئی, اکبر الہ آبادی مرحوم لکھتے ہیں کہ اس کی جورو کا کسی اور سے چکر ہو گیا, وہ 9-11 ہو گئی. اب یہ پولیس کے پاس آیا رپورٹ لکھانے کے لیے, تو کیا کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ بھی گئی وہ بھی گیا, رو کر کے رپورٹ لکھا رہا ہے.
کہاں گئی وہ سیتا मैया اور کہاں ہے اب مریم؟ بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں۔ امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ آخری پیغام ہندو مسلمان کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، 3 منٹ کا پیغام ہے۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، جب دل ملانے ہاتھ ملانے سے کیا ہوگا؟ ذرا ادھر بھی دھیان رکھیے، جلدی سے میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا۔ آپ دیکھیں گے جب آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا، بلی نے راستہ کاٹا، اب وہ ڈسک بریک مارتا ہے، 20 بار ادھر تھوکتا ہے، 20 بار ادھر تھوکتا ہے، کیوں؟ آگے خطرہ ہوگا۔ لکھا غلط ہے، آگے اگر خطرہ ہوگا تو اپنے پاپ کی وجہ سے ہوگا، خطرہ اگر ٹلے گا تو اپنے پن کی وجہ سے۔ لیکن دیکھیے قصور اپنا ہے، الزام بلی کے اوپر ڈال رہا ہے۔ گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، بن بیچارہ کیا کرے، بن بیچارہ کیا کرے، جو ہے ہمارے بھاگ، جو ہے ہمارے بھاگ۔ کوا اگر چھپر پر بولے تو کیا کہتے ہیں کہ داماد آ رہا ہے، اگر پورب کے چھپر پر بولے تو کہتے ہیں سمدھی آ رہا ہے۔ بازار میں 1000 کوا بولتے ہیں، کتنے داماد آ رہے ہیں، کتنے شوہر آ رہے ہیں، کتنے سمدھی آ رہے ہیں۔ شاعروں نے کسی بات کو مشہور کر دیا، اسی کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ کاغا آئے منڈیر پر بھیجے کون سندیش، کاغا آئے منڈیر پر بھیجے کون سندیش، بھیا کے سنگ اس برس، بھیا کے سنگ اس برس، بھابھی گئی بدیس، بھابھی گئی بدیس۔